अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, पूरी दुनिया में अफराद या किसी भी रियासत के जो बासी होते हैं वो मुल्क की फलाह व बहबूद और उसके मुस्बत तशख़्ख़ुस को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। चाहे उसका तालीमी निसाब हो, उस निसाब से मदद हासिल करते हैं। मुख्तलिफ किस्म की कॉन्फ्रेंस, मुख्तलिफ किस्म के सेमिनार मुनक्किद करवा के उसमें अपने जज्बात का इजहार करते हैं और अपने मादर मिल्लत और अपने जो मुल्क होता है उसके लिए वो तगोदो करते हैं और उसकी मुस्बत तशख़्ख़ुस को उजागर करने के लिए नित नए हथकंडों का इस्तेमाल करते हैं, नित नए फोरम्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट चंद माह से पाकिस्तान के आइनी इदारों, मुसल्लह अफवाज और कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन जारी है, जिसको रोकना हर फर्द का न सिर्फ उसकी जिम्मेदारी बनती है बल्कि ये उसको अवलीन अपनी तरजीहात में शामिल करना चाहिए। इसी हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बड़ी एक अहम मुलाकात की है। गुज़िश्ता रोज़ कायमा कमेटी बराए खारजा उमूर जो कि सेनेट की है, उनके चेयरमैन सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, उस मुलाकात में उन्होंने ख़ास तौर पर मुल्क को दरपेश जो चैलेंजेस हैं, मसाइल हैं और मामलात हैं, उस पर उन्होंने गुफ्तगू की और बिलखुसूस रियासत और कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम का तोड़ निकालने की बात उन्होंने की है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अवाम को और अपने लोगों को हकायक बताना होंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम और बेचैनी फैलाने वाले अनासर को बेनकाब किया जाएगा। कैसे ये बेनकाब किया जाएगा, क्या हुकूमत की हिकमत अमली, इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सलमा भट्ट साहिबा ने। आप किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, PMLN की एक मुअस्सर आवाज़ हैं और आप मेंबर हैं सूबाई असम्बली पंजाब। सलमा भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा क्या इस वक्त सूरत हाल है, और वज़ीर आज़म ने भी इस हवाले से बड़ी एक अहम मुलाकात की है सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब से। सोशल मीडिया पर एक मुनज़्ज़म कैंपेन नजर आ रही है, आईनी इदारों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन, कानून कब हरकत में आएगा, रिट ऑफ द गवर्नमेंट नजर आनी चाहिए, इसके लिए क्या हिकमत अमली है हुकूमत की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने ये बिल्कुल सही बात की। ये कौन वज़ीर आज़म है जो ये बात कह रहे हैं? ये एक ऐसे वज़ीर आज़म है जो इस वक्त मुल्क को, जो कि मईशत जिस तरह से हमारी ज़बू हाल है और जिस तरह से आप देखें कि बिजली के बिल जिस तरह से लोगों से तंग हाल है और बिजली की जो कीमतें हैं वो हमारे लिए, आम शहरियों के लिए, तनख्वाहदार तबके के लिए, मिडिल क्लास के लिए, वर्किंग क्लास के लिए, अच्छा खासा कमाने वालों के लिए भी अब अफोर्डेबल नहीं रही है। ये एक हकीकत है। एक तरफ वो वज़ीर आज़म है जिसकी ये कोशिश है कि इस मुल्क के अंदर कारोबार आए, इस मुल्क के अंदर हमारे खारजी ताल्लुकात बहाल हों, जिसकी ताज़ा तरीन मिसालें जो हैं आप ये देख सकते हैं। ताजिकिस्तान की सूरत में काज़ाकिस्तान, रूस, चाइना के मुख्तलिफ जो दौरे किए वज़ीर आज़म ने, और उस सब के नतीजे में यहाँ पर जो सरमायाकारी आने जा रही है। अभी आपने देखा अज़रबैजान के जो सदर आए, उन्होंने कहा कि मैं $2 अरब की सरमायाकारी करने के लिए वो तैयार है। जिस तरह से चाइना का सीपेक वापस आया, और हमने सिर्फ यही नहीं, फिर उसके साथ साथ जब बिजली की कीमतों की हमने बात की कि लोग नहीं अदा कर पाते बिल, ये सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला बन चुका है इस वक्त, और ये हकीकत है। उसके लिए वो एक वज़ीर आज़म है जिसने कहा कि 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के लिए 3 महीने के लिए कोई इजाफी बिल नहीं होगा, जिसका अच्छा मतलब है सलमा भट्ट साहिबा, यहाँ मैं यहाँ आपको रोकूंगा। सब्सिडी। ये जो आपने बात की, मैं चाहूंगा कि इस पे भी थोड़ी सी वजाहत दी जाए। आपको नहीं लगता कि हुकूमत को इस मुहिम पर ज्यादा काम करना चाहिए था कि अवाम को ये बताया जाता कि हम किस तरह IMF की कंडीशनैलिटी से बाहर निकल सकते हैं, वजूहात क्या हैं, क्यों हमें IMF मैं के लिए इसी इतने तरफ आ पापड़ रही हूँ बेलने पड़ते हैं? मैं इसी तरफ आ रही हूँ, अगर आप मुझे 2 मिनट दें सिर्फ। तो जो जी बिजली के बिल की जो मैं बात करी थी कि 50 अरब की जो सब्सिडी देके 2.5 करोड़ लोगों को इसके रिलीफ दिया जा रहा है, जो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म की तरफ से, ये सारे वो इकदाम हैं। जिस तरह से IMF के साथ हमने दोबारा राब्ते बहाल किए हैं, क्योंकि IMF, अगर आपको याद हो, जो आज से 2 साल पहले जो IMF का हमारे साथ राब्ता टूटा था मुआवनत का, वो इतनी मुश्किल में पड़ गया था, और अगर हम IMF के साथ अभी फौरन नहीं जाते तो हम डिफॉल्ट कर जाते। और IMF के साथ ये जो अभी हमने अगला जो मुआहिदा होने जा रहा है हमारा, और जो वज़ीर आज़म का ये जो अंदिया है कि जी ये आखिरी हमारा प्रोग्राम हो, इंशाल्लाह अल्लाह करे ऐसा ही हो और हम IMF के चुंगल से निकल सकें। ये सब करने के लिए, इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के हमें मस्बत इक़दामात करने हैं। उनके लिए पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम होना और मुआशी इस्तेहकाम होना बहुत जरूरी है। उसके बगैर हम कैसे कर सकते हैं? और अच्छा, मुआशी सियासी इस्तेहकाम लाने इस्तेहकाम के लिए सलमा भट्ट साहिबा, सियासी इस्तेहकाम के लिए सोशल मीडिया जो बेलगाम घोड़ा बन चुका है और इस वक्त पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को बर्बाद किया जा रहा है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मनफी चेहरा सामने लाया जा रहा है, अब तक कोई ऐसी मौसर हिकमत अमली सामने नहीं आई कि इन अफराद के गिर्द घेरा तंग हो, इन ट्रोलर्स के खिलाफ घेरा तंग हो इनके?
जी, उसमें उसमें 2 चीज़ें मैं बात करना चाहूँगी। बिल्कुल, हमारे मुल्क के अंदर ही अनफॉर्च्यूनेटली एक ऐसा सियासी ग्रोह और सियासी जत्था है, जिसने इसके अंदर बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया। सोशल मीडिया के ऊपर जो फेक प्रोपेगेंडा किया, नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया, और उन्होंने चाहे आप जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि रियासती इदारों के बारे में, कौमी सलामती के इदारों के बारे में, शोधा की बात हो, जब जैसे फ़ौज पाकिस्तान का जब हेलीकॉप्टर गिरा, उन्होंने किस तरह से प्रोपेगेंडा किया। उसके अलावा उन्होंने फ़ौज के बारे में, गाहे-बगाहे एस्टेब्लिशमेंट के बारे में जिस तरह से उन्होंने रोल प्ले करने की कोशिश की। अभी रिसेंटली जो 1971 के साथ तशबीह देते रहे, जनरल याहिया के साथ जो मौजूदा अस्करी क़यादत की के बारे में जिस तरह की गुफ्तगू की गई सोशल मीडिया पे, जिस तरह की मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई, और जिससे ये सिर्फ यहीं तक नहीं बल्कि बैरून मुमालिक में भी इसकी कड़ियाँ जाकर मिलती है। जिस तरह से अमेरिका में पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत की जब करारदाद आई, तो जिस तरह से उन्होंने बगलें बजाई और जिस तरह से वो इसका हिस्सा बने, और उन्होंने कहा कि कामयाबी ऐसे हासिल हुई है जैसे वो सारी करारदाद जो है वो इन्होंने खुद लिख कर दी थी और इनकी डिक्टेशन पे या इनकी लॉबिंग पे आई थी वो। तो ये जो अपने मुल्क के अंदर हमारे वो लोग हैं जिनके साथ हमें डील करने की जरूरत है, जिन और दूसरी तरफ जब उनकी तरफ उनके लिए कोई कानून हरकत में आता है, तो फिर उनकी आप देख सकते हैं कि अदालत के अंदर किस तरह सहूलतकारी शुरू हो जाती है, और फिर अदालत जो है किस तरह सलमान रिलीफ पे साहब, रिलीफ दे सवाल जाती ये है, सवाल तो ये है कि काउंटर नैरेटिव बिल्ड करने की जरूरत है। देखिए, एक बयानिए को काउंटर यानी लोहा लोहे को काटता है, उसके लिए काउंटर नैरेटिव बिल्ड किया जाना था। कुछ आइडेंटिफाई लोग तो हैं ऑलरेडी, हमें भी पता है, आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं। कम से कम उनको तो कानून के कटहरे में लाना चाहिए ताकि एक इबरत का निशान बने और बाकी लोग भी उससे सबक सीखें। देखिए, हम जो बात हम जो कानूनी चाराजोई की बात करते हैं, हम जो लॉ को मजबूत करने की बात करते हैं, जिसके अंदर फिर हम तो कहते हैं कि सोशल मीडिया की रेगुलेशन की बात करते हैं कि इट शुड बी डिफाइंड, और इसकी रेगुलेशन की बहुत ज्यादा हमें जरूरत है। अगर हम सोशल मीडिया की रेगुलेशन में नहीं जाते, अगर हम इन चीजों को डिफाइन नहीं करते, जैसे हम डेफामेशन लॉ लेकर आए पंजाब में, इतना वावेला हुआ, वो सब वो वावेला करने वाले लोग थे जो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, जो कहते हैं मैं जो भी इल्जाम लगा दूं, जो भी मनफी बात कर दूं, किसी की पगड़ी उछाल दूं, किसी पे कुछ भी कर दूं, कोई मुझे पूछने वाला ना हो, मीडिया में जो भी आके बोल दूं, मीडिया को कोई पूछने वाला ना हो। तो जिन लोगों को जवाबदेही से खौफ है और जो सही झूठ बोलना चाहते हैं, वो इन चीजों की मुखालफत करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, हम हुकूमत में भी पहला साल है हमारा, 4 महीने हुए जिसमें हम लोगों ने हम बहुत सी पैरेलल चीजें कर रहे हैं, जिसमें हमारा बहुत ज्यादा फोकस है लोगों अवाम के रिलीफ के ऊपर, जो हमारा काम है, हम मईशत को बेहतर करना जो हमारा काम है। फिर कल एक और मिसाल में देना कैसे चाहूंगी, आपने सलमा देखा साहब मईशत जब बेहतर होगी जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा? कैसी पैरेलल जी, आप लोगों की क्या हिकमत अमली है बिल्कुल, कि बिल्कुल। एक साइड जो इस है वो अभी भी बड़े धड़ल्ले से ये सब कुछ कर रहा है? एक साइड की आप मिसाल देख लें, अभी परसों का जो अदालत का फैसला है, उसके बाद एक दिन के अंदर हमारी स्टॉक एक्सचेंज 1200 पॉइंट गिर गई है। तो ये वो सब अवामिल हैं जो इसमें शरीक हैं कि इस मुल्क में स्टेबिलिटी ना आए, इस मुल्क में अच्छा जब भी सीपैक आने लगता है, जब भी मईशत की बेहतरी की तरफ जाना लगते हैं, जब भी हमारे बैरून मुमालिक के साथ बायलैटरल और काम से मुतालिक जो मईशत से मुतालिक ताल्लुकात बहाल होने लगते हैं, यहाँ पे बहुत सारे अनासिर हैं जो इधर अनारकी फैलाना चाहते हैं, जो इधर ताल्लुकात को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। अब मैं कल परसों सुन रही थी इंतहाई फेक प्रोपेगेंडा जो एक आना शुरू हो गया है कि नए इलेक्शन की जरूरत है, नए इलेक्शन में जाना होगा, फेयर एंड फ्री इलेक्शन। आप ऐसी बातें करके क्या तासुर कायम करें? आप ऐसी बातें कर कर आप बैरून मुमालिक में दुनिया को ये तासुर देना चाह रहे हैं कि हमारी हुकूमत तो मुस्तहकम ही नहीं है, हमारा इलेक्शन तो जो है वो इतना कंट्रोवर्शियल है कि उसके बाद नए इलेक्शन में जा रहे हैं। ये सारा प्रोपेगेंडा करके बेसिकली ये वो लोग हैं, वो अवामिल और वो अनासिर हैं जो इस मुल्क की मईशत का ठीक है। पहले बेड़ा गर्क करके गए थे, और अब वो चाहते हैं कि दोबारा ना हो बहाल। वो कहते हैं बस हम इक्तदार में हो, चाहे फिर डिफॉल्ट हो जाए, अच्छा चाहे फिर सलमा भट्ट साहब, मुझे जो भी आखिर हो में जाए। आपसे ये पूछना है कि वजीर आजम ने सेनेटर इरफान सिद्दीकी के साथ मुलाकात में बड़ा एक आम नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा हुकूमत के साथ साथ मुस्लिम लीग नून को भी अपनी हिकमत अमली बनानी होगी। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने एक बड़ा अहम इजलास कल मरी में तलब किया है। क्या लगता है आपको, क्या हिकमत अमली बनाई जा रही है? हुकूमती हिकमत अमली और बिलखुसूस PMLN की क्या हिकमत अमली होगी? देखिए, हुकूमती हिकमत अमली आप सबके सामने है। आप देखें कि हुकूमती हिकमत अमली ये है कि हम परफॉर्म करना चाहते हैं, हम डिलीवर करना चाहते हैं, हम मईशत बहाल करना चाहते हैं, हम बिजली की कीमतें कम करके दिखाना चाहते हैं, हम सोलराइजेशन पे लेकर जाना चाहते हैं। हम वो वजीर आजम है जो कहते हैं कि 10 लाख ट्यूबवेल को सोलराइज किया जाएगा आने वाले सालों में। लेकिन ये सब करने के लिए वक्त भी चाहिए और ये सब करने के लिए हालात चाहिए, एनवायरनमेंट चाहिए, जो हम हर तरह से क्रिएट करें। हम तो सर जोड़कर पहले दिन से लगे हुए हैं। पंजाब के अंदर आप देख लें, जिस तरह से बिजली की सब्सिडी मुतारिफ कराई जा रही है, सोलर पैनल्स दिए जा रहे हैं लोगों को, जिसका 14 अगस्त से इनकाद होने जा रहा है, जो वजीर आला मरीम नवाज करने जा रही है। अच्छा, एक
तरफ तो ये चीज है कि हमने मईशत को बहाल करना है, हमने वो मसाइल जो अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, एक होती है इंपॉर्टेंट एक अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट ये है कि हमें बिजली की कीमतें कंट्रोल कर कर देनी है, हमें अवाम के लिए बिजली सस्ती करनी है, बिल्कुल वैसे जैसे हमने रोटी सस्ती की, हमने आटा सस्ता किया, हमने इस मुल्क में और बहुत सी खाने पीने की अशिया की कीमतें 4 महीनों में सस्ती की। इंशाल्लाह इस गवर्नमेंट का रिजॉल्व है, हम बिजली भी सस्ती करके देंगे और हमारी हिकमत अमली जो सियासी है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सलमा भट्ट साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, मेंबर सूबाई असेंबली पंजाब PMLN से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपनी जो हिकमत अमली है उसके हवाले से हमें आगाह किया, हमारे नाजरीन को आगाह किया। नाजरीन, हम आगे बढ़ेंगे और एक ब्रेक लेंगे, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मुल्क माशी अहदाफ के हुसूल की जानिब तेज़ी से बढ़ रहा है। हुकूमत की मुआशी जो पॉलिसीज़ हैं उसके समरात आना शुरू हो गए हैं। क्या समरात आए हैं, आपके लिए अच्छी अच्छी खबरें ब्रेक के बाद। बशर के तारे हैं हुसैन, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। फरमाने मुस्तफा है ये कौले रसूल है, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। ज़ैनब अबू तुराब की जीनत का नाम है, ज़ैनब इमामतों की अमानत का नाम है, ज़ैनब अली के खून की तहारत का नाम है, ज़ैनब हुसैनियत की ज़रूरत का नाम है। इस्लाम पर सबको कुर्बान किया जा सकता है, मगर इस्लाम को किसी चीज़ के ऊपर कुर्बान नहीं किया जा सकता। इन हस्तियों ने उस मकाम पर शुक्र किया है जहाँ सब्र करना मुश्किल था, और जब इजाजत देने से कबल कासिम को अपने सीने से लगाया तो दोनों भतीजे और चचा ने इतना गिरिया किया कि सैयद शुहदा गश खाकर जमीन पर गिर पड़े। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फरमाने मुस्तफा है ये कौले रसूल है, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हाँ माशाल्लाह, आप बिजनेसमैन भी हैं और उस हवाले से जो है हमारी जी। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत की मुआशी पॉलिसी और हुकूमत की जो मुआशी जो एक तसलसल हमें नज़र आ रहा था, इस्लाहात का, रिफॉर्म्स का, और IMF के साथ जो कंडीशनैलिटीज़ थी, गो के कड़वी गोली कहें, कड़वा घूंट कहें, मुश्किल फ़ैसले कहें, अनपॉपुलर डिसीजंस कहें, लेने पड़े क्योंकि रियासत को बचाना था, अवाम की फलाह बहबूद के लिए सब कुछ हुआ। ये बहुत एक ऐसी तफसीलात हैं जिसको समझने की ज़रूरत है। तनकीद तो हम फ़ौरन कर देते हैं हुकूमत पर कि बिजली महंगी कर दी, अशियाए खुर्दोनोश महंगी हो रही हैं, क्यों इन्फ्लेशन इस तरह कंट्रोल नहीं हो रही जैसे फ़ौरन हो गई थी। उसकी वजूहात ये हैं कि हमें आलमी मालियाती फ़ंड से कंडीशंस के तहत जो है वो कर्जा मिलता है, और ये कर्जा सिर्फ आलमी मालियाती फ़ंड से नहीं होता बल्कि दीगर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जिसमें वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है और दीगर जो मुआशी इदारे हैं जो हमें फाइनेंस करते हैं, वो दरवाजे खुल जाते हैं क्योंकि एक ट्रस्ट डेफिसिट था जिसको हुकूमत ने ख़त्म किया है। आलमी मालियाती फ़ंड IMF ने पाकिस्तान को $7 अरब देने का मुआहिदा कर लिया। ये मुआहिदा 37 माह पर मुहित होगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी अभी बाकी है, उसके बाद रकम पाकिस्तान को मौसूल होना शुरू होगी। इस एलामिये के मुताबिक, यानी IMF का जो अपना एलामिया है उसके मुताबिक पाकिस्तान ने $3 बिलियन की स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहिदे के बाद मुआशी इस्तेहकाम हासिल किया। ये तारीफ की है आलमी मालियाती फ़ंड ने। नए प्रोग्राम से मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम मज़ीद बेहतर करने और इंक्लूसिव ग्रोथ में मदद मिलेगी। ज़राअत पर टैक्स, रिटेल, बरामदात की शोबों से हासिल होने वाली आमदन को भी टैक्स के निज़ाम में लाया जाएगा। और आपने देखा गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने FBR का दौरा किया, उन्हें ब्रीफिंग दी गई और बताया गया उनको कि 49 लाख अफराद जो टैक्स देने की सलाहियत रखते हैं उनकी निशानदेही कर ली गई है और FBR को ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन की तरफ
لے جایا جا رہا ہے جو کہ ایف بی آر نے کہا ہے کہ ہماری اولین ترجیح ہے، اور ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم نے کہا ہے کہ کسی قسم کی ٹالرنس نہیں دکھائی جائے گی کہ ایف بی آر میں کوئی بھی اگر مسئلہ سامنے آیا۔ اس پر بات کریں گے۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں انجینئر گل اصغر خان بگور صاحب، ممبر ہیں قومی اسمبلی کے، آپ کا تعلق استحکام پاکستان پارٹی سے، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ بابر گورچی صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، سینئر صحافی ہیں، بہت شکریہ بابر گورچی صاحب آپ کا بھی۔ انجینئر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، یہ بتائیے گا کہ عوام کو یہ خطرہ ہے کہ جی مزید مہنگائی ہو رہی ہے، بجلی مہنگی ہو گئی ہے، ہم مزید معاشی دلدل کی طرف بڑھ رہے ہیں، کیا یہ حقائق ہیں یا حقائق سے کچھ پردہ اٹھانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں حقائق تو یہ ہیں، صرف ایک سال پہلے جو ہماری کرنسی ڈی ویلیویشن ہوئی تھی 40% کرنسی ڈی ویلیویٹ ہو چکی ہوتی، آپ کی جو فوڈ انفلیشن تھی وہ 48% پہ پہنچ گئی، اور رولر اس سے زیادہ خطرناک حد تک تھی جی۔ اور اس کے بعد آپ اگر دوسرے اشاریے دیکھنا شروع کریں گے تو تباہی تھی، لیکن صرف ایک سال میں مشکل فیصلے لیے اس گورنمنٹ نے۔ پچھلی گورنمنٹ میں اس کی بنیاد رکھی گئی جب آپ کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی، اور یہی پرائم منسٹر صاحب تھے، مشکل فیصلے تھے، اور آج اس کا آپ دیکھیں تو آپ کی جو فوڈ انفلیشن ہے وہ 2-3% کے گرد گھوم رہی ہے۔ تو یہ وہ فیصلے ہیں جو اس ٹائم کیے گئے۔ پھر آپ دیکھیں اگر آئی ایم ایف کا خود کہہ رہا ہے کہ آپ نے ریفارمز کیے اور آپ کو اس کا امپیکٹ آنا شروع ہو گیا ہوا ہے۔ دیکھیں ہمارے ناظرین چونکہ آپ کے توسط سے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف کا خالی قرضہ جو ہے وہ اس چیز کے لیے نہیں ہے کہ آپ کو $7 بلین ملے گا، آپ کا اعتماد جو ہے وہ بحال ہوا۔ جسے وہ پنجابی کہتے ہیں نا کہ وہ نہ چڑھیا وپاری کھٹ کھانا ہے، مین جو جس کا نام اونچا ہو جاتا ہے تو اس فائنینشیل ایئرز میں ہمیں فوری طور پر انجیکٹ کرنے ہیں $12 بلین۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ دیگر فائنینشیل انسٹیٹیوشن دوست ممالک کے ساتھ مل کر ہم اس ٹارگٹ کو اچیو کر لیں گے؟ جی بالکل کریں گے۔ دیکھیں سب سے مشکل کام تھا مشکل فیصلے کرنا، کیونکہ ہم ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہیں اور ایک پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے، ایک کیبنٹ ہے، پھر ایک آپ کا یوں سمجھ لیں بورڈ، جیسے کمپنی کا بورڈ آف ڈائریکٹر ہوتا ہے تو آپ کا بورڈ آف ڈائریکٹر جو ہے آپ کے پارلیمنٹیرین ہوتے ہیں، وہ ووٹ لے کے آئے ہوتے ہیں، ان کا سب سے زیادہ پریشر ہوتا ہے۔ جب وہ آپ پریشر لے گئے، آپ نے ایک مشکل ترین فیصلے کر لیے، آپ نے سبسیڈیز کو ختم کر دیا۔ دیکھیں ہمارا آپ $18,775 ارب کا ایکسپینس ہے اس سال کا، جس میں $9,775 ارب جو ہے وہ صرف سود کی مد میں جا رہا ہے، کوئی 2,200 قریب ہمارا ڈیفنس کا بجٹ ہے۔ اس پہ آگے اگر دو جو مین چیزیں اگر آپ دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے، 1,300 کے قریب ارب کے قریب ہماری سبسیڈیز ہیں۔ تو یہ ملک جو غریب ملک ہے، ہم سبسیڈیز دینے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے، تو جو مشکل فیصلے اب ہم وہ کم کر رہے ہیں۔ مشکل فیصلے ہم یہ سرکولر ڈیٹ سے کب نکلیں گے؟ آئی پی پیز کے معاملات ہیں اور پھر ہماری کیپیسٹی پیمنٹس ہیں، ان ایشوز سے ہم کب نکلیں گے؟ ایک عام صارف یا گھریلو صارف اس کو ریلیف کیسے مزید پہنچایا جا سکتا ہے؟ بجلی کے بلوں نے تو لوگوں کا اس گرمی میں مزید جو ہے وہ پریشانی سے دوچار کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے صرف 2-3 منٹ دینے، میں ساری بات کو سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیں پہلی بات بجلی کے بلوں کے اوپر تو آ جائیں تو یہ اس گورنمنٹ کا تو فیصلہ نہیں ہے، نہ پچھلی گورنمنٹ کا فیصلہ ہے، یہ 90s میں جو ہے آئی پی پیز کا فیصلہ کیا گیا، اور اس میں ایک انتہائی مہنگے داموں کے اوپر اور کیپیسٹی چارجز کے اوپر فیصلے کیے گئے کہ آپ پلانٹ چلے گا چلے نہیں چلے 17 سینٹ جو ہے آپ کو پر یونٹ جو ہے وہ ملے گا، تو یہ دنیا میں نہیں ہوتا۔ اب دوسرے سوال کی طرف 25-26 میں اس سے ختم ہو جائے گا، لیکن اب موسٹ امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس کے لیے ہم یہ مشکل فیصلے لے رہے ہیں۔ ہم ایک طرف ایکسپینس کٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، دوسری طرف ریونیو بڑھانے کی بات کر رہے ہیں۔ جب تک ریونیو ملک کا نہیں بڑھتا اس وقت تک ملک کبھی 13,000 ارب روپے کا ریونیو ٹارگٹ ہے ایف بی آر کے ذمہ، کندھے پہ اتنا بوجھ ہے۔ یہ تو ٹیکس کلیکشن کا ہے، ٹیکس کلیکشن کے علاوہ ہمارا اس ٹائم فوکس ہے ایکسپورٹ کے اوپر۔ اب میں صرف آپ کو اگزامپل دوں، جب سعودی عربیہ کا تیل نکلا تو ایک غریب ملک تھا، انہوں نے ارامکو بنائی، امریکن کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، اپنی چیزوں کو ایکسپورٹ کیا۔ قطر کے پاس گیس تھی، وہ اس وقت لیکوفائڈ نیچرل گیس کا کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ آج ہمارے پاس $14,000 ارب کا منرل ایسٹ پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر پرائم منسٹر نے میٹنگ کنڈکٹ کی ہوئی ہیں۔ صرف انڈیا کا جو ایکسپورٹ ہے، ہمارے پورے ملک کا ایکسپورٹ $30 بلین کا ہے، انڈیا کا صرف جم سٹون کا ایکسپورٹ جو ہے وہ $45 بلین کا ہے، اور ان کے پاس جم سٹون نہیں ہے۔ سر ہماری آئل ریفائنری کی طرف بھی تھوڑی سی، ایک آئل ریفائن کر رہے ہیں ہم تھوڑا بہت، ایک ہمیں مزید بھی ضرورت ہے، ایڈ بھی اس میں کرنا ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ بھی ہمیں $10 بلین کی آئل ریفائنری کی جانب بڑھنا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ہمیں خود انحصاری اور اپنی انڈیپینڈنسی کی طرف جو ہے وہ زیادہ اسی طرف آ رہا ہوں؟ دیکھیں وہ انڈیا کے پاس وہ جم سٹون نہیں تھا، وہ ہمارا جم سٹون ہے جو باہر جا رہا تھا، اس کے اوپر ہم اب ایک اتھارٹی بنانے جا رہے ہیں۔ اب SIFC کا ایک پلیٹ فارم بن گیا ہوا ہے۔ بیسیکلی کسی بھی اکانومی کو اٹھانے کے لیے 3 چیزیں انتہائی ضروری ہوتی ہیں،
آپ کی کنٹینیوٹی آف پالیسی، ٹھیک ہے، انفراسٹرکچر آپ سی پیک کے تھرو آپ کا بہت بہتر ہو گیا، بہتر ہونے جا رہا ہے، انرجی پرائسز، پھر کنڈیشن انوائرمنٹ، یہ 3-4 چیزیں مل کے تو اس میں سب سے جو کنٹینیوٹی آف پالیسی اور جو ون ونڈو فیسیلیٹیشن سینٹر وہ یہ تو آپ کو SIFC کے تحت مل گیا، ٹھیک ہے۔ اب جو لاسٹ چیز جس کے لیے اب ہم فوکس کر رہے ہیں ہماری گورنمنٹ، انرجی پرائسز، کاسٹ آف پروڈکشن انٹر لنکڈ ہے، جب تک یہ کم نہیں ہوگی، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سی پیک ہمارے لیے بیک بون نہیں ہے، ہمارے لیے لائف لائن ہے، کیونکہ اب فیز شروع ہو رہا ہے وہ فیز ہے انڈسٹریلائزیشن کا، تو اس انڈسٹریلائزیشن کے اوپر ہمارا دیکھیں اب آتے ہی گورنمنٹ میں پہلا جو ٹور ہے پرائم منسٹر نے وہ کیا چائنا کا، اور وہاں پہ سی پیک شور بھی بڑا، اور آپ کے یہ جو 4 کمپوننٹس جس کا آپ نے ذکر کیا جو ہماری بیک بون ہے یا 4 کمپوننٹس ہیں، اس میں انڈسٹریلائزیشن کے لیے تو انرجی پرائسز سب سے امپورٹنٹ ہے، اور پھر ایک اور چیز جو سیکیورٹی ہے، آپ کی سیکیورٹی بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو بھی ہم ٹیک اپ افغانستان کے ساتھ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی شاپ کے ساتھ ایک ٹیررسٹ آگے بیٹھ جائے اور آپ کی شاپ چل جائے۔ FDI کے حوالے سے دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا، کیونکہ SIFC کا جو پنچ لائن ہے نا وہ FDI ہے، جو مین اس کی ٹارگٹ ہے وہ اچیو کرنا ہے، وہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے۔ بابر گورسی صاحب آپ کی طرف آؤں گا، تھرو آؤٹ کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ مشکل فیصلے ہیں، پاپولر ڈیسیجن نہیں لیے جا رہے، غیر مقبول فیصلے ہوتے ہیں جو کہ پولیٹیکلی تو کافی لاس ہوتا ہے، لیکن ایک ٹریک پہ لے آتے ہیں اپنے معیشت کو۔ آپ کو لگتا ہے حکومت اس جانب گامزن ہے؟ بالکل حکومت گامزن ہے، اور گل اصغر خان صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں بغور صاحب نے، اور انہوں نے بڑی بزنس مین ہے تو بہت سے آپ کو جس طرح آپ نے کہا 4 باتیں انہوں نے بڑی اچھی کی ہیں، لیکن میں IMF کی جانب آؤں گا۔ ایک تو جو آپ کا معاہدہ ہوا جس طرح انہوں نے بات کی ہے کہ جب معاہدہ آپ کا ہوتا ہے تو IMF کے اوپر بڑا انفلوئنس ہوتا ہے امریکہ کا، اور جتنے بھی یورپین کنٹریز ہیں ان کا بڑا انفلوئنس ہوتا ہے، اگر وہ اجازت دیں، کیونکہ 40% ساری انویسٹمنٹ ان کی ہوتی ہے IMF کو جو لون انفلوئنشل ہے وہ تو ڈیفینیٹلی، ہاں، تو اس لیے سب سے پہلے تو یہ IMF کا قرض آپ کو ملنا، اس کا مطلب ہے کہ ویسٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے۔ یہ جو دنیا بات کرتی ہے نا سوشل میڈیا پہ، ان کو تو سب سے پہلے میسیج یہ ہونا چاہیے کہ اگر ویسٹ ساتھ ہے تو IMF آپ کو سارا سپورٹ کر رہا ہے۔ دوسری ابھی بات یہ ہے کہ اب جب یہ آپ کو قرض مل گیا ہے اس کے فائدے بڑے ہوں گے۔ فائدے کیا ہوں گے کہ ابھی آپ دیکھیں گے IMF کا ایک اور شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ IMF نے ہمیں کہا ہے کہ یہ اسٹرکچرل ریفارمز کریں، یہ ٹیکس ریفارمز کریں۔ سب سے بڑی ریفارمز کی بات انہوں نے ایگریکلچر ٹیکس کی ہے، ایگریکلچر ٹیکس لگایا تھا لیکن بابر گورسی صاحب ایگرو بیسڈ اکانومی جس ملک کی بھی ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا ایگزمپشنز دی جاتی ہے، کاشتکار ہوتے ہیں، چھوٹے کاشتکاروں کو دی جاتی ہے، کاشتکار کو بہت زیادہ ایگزمپشن ہے۔ ابھی تک تو ٹیکس اس طرح سے لگا ہی نہیں، انہوں نے ٹیکس تو لگانا ہی لینڈ لارڈز پہ ہے۔ دیکھیں لینڈ لارڈز ایک علیحدہ سوال، نہیں لینڈ لارڈز پہ ہی لگانا ہے، کیونکہ 5% جو آپ کی زمین ہے پورے کی پوری وہ تو لینڈ لارڈز کے پاس ہے پورے پاکستان کی، تو وہ 5% پہ ٹیکس لگنا ہے۔ جو 97 میں پنجاب نے لگایا تھا یا سندھ نے لگایا تھا وہ بڑا نامینل ہے، 7 ایکڑ پہ 100 روپیہ ٹیکس ہے، تو اس لیے وہ بڑا نامینل ہے۔ اب یہ لگا رہے ہیں کہ جس طرح آپ نے ایگرو بیسڈ کی بات کی ہے کہ جو ایکسپورٹ کرتے ہیں، جتنے بھی لوگوں کے لینڈ لارڈز ہیں جس میں ویجیٹیبل ایکسپورٹ کرتے ہیں یہاں سے باہر بیچتے ہیں، اسی طرح جو دوسرے فروٹس ہیں، اسی طرح سیڈز ہیں، اسی طرح دوسری گندم ہے، چینی ہے، یہ جب ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ان کو پھر ڈالرز میں پیمنٹ ہوتی ہے، تو اس پیمنٹ کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس لگے گا۔ اچھا بابر گورسی صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارا جو ایگریکلچر ہے اس کے ایکسٹینشن کی بات کریں وہ تو ایک علیحدہ ہے، لیکن جو ریسرچ ہے ایگریکلچر ریسرچ اس کا بہت فقدان ہے؟ پاکستان کے پاس ناردرن ایریاز میں بلوچستان کے ڈیزرٹس کی طرف بھی اگر آپ چلے جائیں یا بلوچستان کے ساؤتھ کی طرف بھی چلے جائیں، وہاں پہ وائلڈ فروٹس جو کہ پوری دنیا کی ڈیمانڈ ہے، جہاں مینوفیکچرنگ میڈیسینل پلانٹس لگائے جاتے ہیں انہی وائلڈ فروٹس کے لیے، تو ہم ریسرچ پہ کیوں کام نہیں کرتے؟ ریسرچ پہ اب کام ہو رہا ہے، اور اس سلسلے میں جو ریسرچ NARC کے چیئرمین ہیں ان کو بھی بلایا گیا ہے، تمام چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن SIFC جو بنا ہے اس کی جو 3-4 چیزیں ہیں جس میں مین ایگریکلچر ہے، پھر منرلس ہیں، پھر دوسری چیزیں ہیں، تو ان کا فوکس جو ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ایگریکلچر اکانومی کے اوپر ہے۔ ابھی دیکھیں کہ پاکستان ایک ایگریکلچر سٹیٹ ہے، اور ایگریکلچر کی وجہ سے 26% جو ہے ہمارا GDP کا جو ایگریکلچر سے آتا ہے، تو ابھی آپ دیکھیں کہ جو IMF کے لون کے بعد سے کیا ہوگا کہ ایک تو سٹیبلٹی آ جائے گی، آپ کی معیشت جو ہے وہ ریزروز اس کے بڑھ جائیں گے، اب جب ریزروز بڑھیں گے تو آپ کی ایکسپورٹ بھی بڑھے گی، امپورٹ کم ہو جائے گی، اس سے بھی یہ ہوگا کہ آپ کے جو باہر سے پیسہ ہے وہ پاکستان میں۔ کیا یہ کہا جا سکتا ہے جس طرح پرائم منسٹر نے بھی قوم کو ایک اچھی نوید اور ایک اچھی خبر سنائی ہے کہ ہمارا یہ آخری پروگرام ہونا چاہیے، جیسے 2014 میں PMLN کی جب گورنمنٹ تھی
تو انہوں نے IMF کو بائے بائے کہہ دیا تھا. بائے بائے کہہ دیں گے, بالکل ڈاکٹر صاحب کہہ دیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ جو ریفارمز کر رہے ہیں, جس طرح کہ انہوں نے FBR میں ریفارمز کر رہے ہیں, آٹومیشن سسٹم سارا کر رہے ہیں, 3 سال میں بالکل یہ آخری ہمارا پروگرام لگتا ہے. ہم اتنی ڈیجیٹلائزیشن میں کیوں اتنی تاخیر ہوئی ہے؟ اتنی تاخیر اس لیے ہو رہی ہے کہ ہمارا ایک ریجڈ پروگرام ہے, اور ہماری جو بیوروکریٹس ہیں, ہمارا جو سسٹم ہے, کرپٹ مافیاز ہیں, کارٹلز ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ جلد سے جلد ہو جائے, کیونکہ جب وہ آٹومیشن پہ چلا جائے گا, IT پہ چلا جائے گا, تو اس سے جو ہے کرپشن جو ہے وہ رک جائے گی. اور پرائم منسٹر نے, آپ نے دیکھا ہے کہ کل بھی FBR کے اجلاس میں جا کر واضح طور پہ کہا, انہوں نے کہا کہ میں کوئی پریشر نہیں لوں گا, جو صحیح کام نہیں کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی. ابھی آپ دیکھیں گے جو FBR ہے اس میں جو ریفارمز کی بات کر رہے ہیں, ابھی آپ دیکھیے گا کہ اگر وہ سسٹم چل جاتا ہے, آٹومیشن پہ چل جاتا ہے, جو کرپشن آپ کی 80% وہاں پہ ہو رہی ہے, وہ میں یہ نہیں کہتا کہ 100% ہو جائے گی, لیکن یہ ہے کہ 70% اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ٹیکس کی ریفارمز کی بات کریں, اگر ٹیکس کی کلیکشن آپ کی بڑھ جاتی ہے تو آپ کی صحت اور تعلیم کی سہولیات, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا انفراسٹرکچر بھی بہتر گاؤں ہوگا. میں نالیاں, گلیاں, یہ وہ اس کے اوپر پیسہ کام ہوگا. اچھا انجینئر صاحب یہ بتائیے گا کہ 2 سیکٹرز ایسے ہیں, یا ہم یہ کہیں جو پاکستان کی اکانومی میں بہت کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ایک ہمارا بینکنگ سیکٹر ہے, پرائیویٹ کمرشل بینکس وغیرہ ہیں, یہ سارے ایگرو بیس تو ہم کہہ رہے ہیں آلریڈی سب کچھ ہے. پھر بہت سارے سوالات ہوتے ہیں, اس پہ تفصیلاً پروگرام کر سکتے ہیں کہ ہمیں کسٹم ڈیوٹی کی مد میں بہت لاس ہو رہا ہے, وہاں پہ کافی ہماری ڈیوٹیز اسٹک پڑی ہوتی ہیں, چیئرمینز ہی ان کے نہیں ہوتے, ممبرز ہی ان کے جوڈیشل یا ٹیکنیکل ممبرز ہی موجود نہیں ہوتے. وہ ایک علیحدہ سوال ہے. ہم نے ریئل اسٹیٹ کو اس طرح ترجیح نہیں دے پا رہے, کیا وجوہات ہیں؟ حالانکہ ریئل اسٹیٹ تو ہماری 40 سے زیادہ انڈسٹریز چلا رہی ہے, عرصے دراز سے لوگ سن رہے ہیں یہی بات. دیکھیں اس کی وجوہات بڑی سادہ سی ہیں. اکانومی آپ سمپل لمبی چوڑی اس میں سائنس نہیں ہے, کیونکہ عام آدمی بھی آپ کا PTV سنتا ہے اس کو بتانے کے لیے کہ آپ نے ایک طرف ایکسپینس کٹ ڈاؤن کرنا ہوتا ہے, ایک طرف آپ نے ریونیو بڑھانا ہوتا ہے. دوسری طرف جب آپ کے پاس ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت زیادہ بڑھ جائے, اب ریئل اسٹیٹ میں پرابلم کیا آ رہا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت. ہمیں بھی پتہ ہے, ہماری گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ اگر آج ہم ریئل اسٹیٹ چلا دیں تو اس کے 40-50 انڈسٹری چل جائے گی, عام آدمی خوش ہو جائے گا, لیکن ملک ایز اے کنٹری ہمارے کو بہت بیڈ امپیکٹ آتا ہے. اس کی ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں. اس ٹائم ہمارے جتنے بھی میگا پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں ریئل اسٹیٹ میں جب شروع ہوتے ہیں, تو اس میں جتنی بھی ایسیسریز ہیں میکسیمم امپورٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو آپ کا جتنا ایکسپورٹ کا جو آپ کا امپورٹ کا بل ہے وہ بڑھ جاتا ہے. ہمارے پاس ڈالرز پہلے ہی نہیں ہے. ہمارے مطلب پچھلی گورنمنٹ میں کوئی 2 ہفتوں کے ریزرو تھے, ابھی 2 مہینوں کے. نہیں سر, تو ڈالرز تو تب ایکسچینج ریٹ بڑھے گا, گولڈ پرچیزنگ تب زیادہ ہوگی جب آپ بینکنگ جو سیکٹر ہے اس میں بڑے بڑے پرفارمے ختم کریں گے, لوگوں کو ڈرانا ختم کریں گے. لوگ بیچارے اب بینکوں میں ڈپازٹ کروانے کی بجائے وہ پرفارما دے دیا جاتا ہے, کہاں سے یہ پیسے آئے ہیں, کس طرح یہ پیسے آئے ہیں. اس کو بہتر کرنے سے نہیں آپ کو لگتا ہے کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے ہیں ان کو زیادہ متحرک کیا جائے؟ اس ٹائم گورنمنٹ جو ہے میاں شہباز شریف کا کمپلیٹلی فوکس رہے. ہم ریفارمز کر رہے ہیں FBR کے اندر, ہم ریفارمز کر رہے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مینول کے اندر. اس کے اوپر ہماری میٹنگز ہو رہی ہیں, اس کے اوپر ہماری ٹاسک فورسز بن چکی ہیں. لیکن کہتے ہیں نا روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے, ٹھیک ہے, اس پہ ٹائم لگتا ہے. ہم اس پہ پورا فوکسڈ ہیں. اچھا پھر ریئل اسٹیٹ کی آپ بات کریں, ریئل اسٹیٹ ہم چلائیں گے, لیکن یہ سال ہم اس ٹائم ہمارا ٹیکسز کو بڑھا کر ریونیو زیادہ حاصل کیا جا سکتا ہے کہ یہ ٹیکسز کی ریٹ کو کم کر کے نمبرز زیادہ بڑھائے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ کنڈیوسیو انوائرمنٹ دیں گے بزنس مین کو, آپ ایک خاص حد تک تو نچوڑ سکتے ہیں ٹیکس لگا کے, اسے آگے پھر نہیں نچوڑا جاتا. آپ مطلب آپ گنے کو ایک دفعہ بیلنے میں دیں, دوسری دفعہ تیسری دفعہ نہیں اس میں سے رس نکلا. یہ ایک خاص حد تک آپ بڑھائیں گے. دوسری سائڈ پہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں ریونیو بڑھانا پڑے گا. جیسے ہم جاپان جیسی گاڑیاں بناتے ہوئے ہمیں اگلا 100 سال لگے گا, لیکن جاپان ہمارے جیسا منرل نہیں بنا سکتا. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو مثال دی, ہمارے پاس $1 بلین کا منرل پڑا ہوا ہے. جاپان کے پاس ہمارے جاپان کے پاس ان کو یوٹیلائز کرنا ہے. اس کے لیے دیکھیں پچھلی گورنمنٹس میں ہوتا کیا رہا ہے, پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر ٹیپ نہیں کیا گیا, اس کے اوپر مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں. جب بھی ریفارم شروع ہوتے ہیں وہ مافیاز آتے ہیں. اب یہ سب سے بڑا مافیا تو بجلی کے اس میں بیٹھا ہوا ہے, یہ جو آپ IPP کی بات کر رہے ہیں. تو یہ چند کمپنیز کے جیبوں میں یہ پیسہ جا رہا ہے. تو ابھی لیکن آپ کو نہیں لگتا سر یہ کوئی مطلب یہ کوئی شاید اس کو ایکسیپٹیبلٹی اس بات کی نہیں ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ مافیا ہے اور اشرافیہ ہے؟ ریٹ آف دا گورنمنٹ بھی تو ہے, اسٹیٹ بھی تو ہے, حکومت بھی ہے, لا بھی ہے, ایگزیکیوٹ بھی کرنا ہے اس کو. ہم اب IMF ہمیں دے رہے لون, جہاں ہم انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کے پاس ہم نہیں کر سکتے, وہ انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ گورنمنٹ اٹھے اور اس کو ایگریمنٹس کو پھاڑ دے نا. وہ پچھلی حکومت نے کیا تھا جو ہمارا یہ حال ہوا نا سر. لیکن ہم ریپلیسمنٹ میں جا رہے ہیں, ساتھ ریپلیس کر رہے ہیں. اس ٹائم تک ہمارا کوئی جو سولر ہے کوئی 2 سے 3 ہزار میگا واٹ تک پہنچ چکا ہے. ہمارا ٹارگیٹ ہے 10 سے 12 ہزار میگا واٹ.
سر 1 لاکھ کا پوٹینشیل ہے سولر کا پاکستان میں اگر اس کی مور دین دیٹ. وہ تو وہ جو آپ بتا رہے ہیں وہ تو ہائیڈرو کا ہے, جو سولر کا ہے. سر سولر کا 1 لاکھ میگا واٹ سے زیادہ پوٹینشیل. اچھا اس میں آپ دیکھیں ابھی 300 بلین پرائم منسٹر نے رکھا ہے جو ٹیوب ویل کی سولرائزیشن کے لیے. ٹھیک ہے, وہ ہم شروع بلوچستان سے کر رہے ہیں لیکن پھر ہم دوسری طرف بھی آئیں گے, پنجاب کی طرف. اس سے ملٹی بلین ڈالر ہمارا اینول جو ہے وہ ہوگا. پھر ہم ای پروکیورمنٹ کی طرف جو گورنمنٹ میں لیکیجز ہو رہی تھی اس کو ہم نے ای پروکیورمنٹ پہ اب جو ہے وہ لے گیا. یہ جو آپ بات کریں کہ مطلب اس پہ تیزی سے آگے بڑھا جا رہا ہے. بابر غورسی صاحب آپ نے کنکلوڈ کرنا ہے. اوورآل اگر آپ دیکھیں اپنے پوٹینشیل کی جو اگر ہم بات کریں, ہمارا کوسٹل بیلٹ 750 کلومیٹر سے زیادہ ہے. ہمارے پاس ونڈ انرجی کی کوئی کمی نہیں ہے, اتنا پوٹینشیل ہے. منرلز ہیں 45 سے زیادہ منرلز جو اب تک پوری دنیا میں دریافت ہوئی ہیں. بلوچستان اور آپ یہ ہمارے ناردرن ایریاز میں چلے جائیں تو آپ کو منرلز ہی منرل نظر آئیں گے. پاکستان کے پاس تو سب کچھ ہے. کب آپ کو لگتا ہے کہ کنٹینیوٹی آف پالیسی کا مسئلہ آ رہا ہے, کیا وجوہات ہے کہ ہم ان کو یوٹیلائز نہیں کر پا رہے؟ تھوڑی سی پولیٹیکل انسٹیبلٹی آتی ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ جو اپنا سوچتے ہیں وہ قوم کا نہیں سوچتے. ان کو چاہیے قومی مفاد کی بات کریں. پالیٹکس تو ہوتی رہے گی. ہمارے پاس سر قومی مفاد کی بات ہوتی تھی وہ 10 روپے یونٹ جو ہے وہ سستا کر کے اور پیٹرول 10 روپے سستا کر کے. جی وہ تو ظاہر ہے کانسپریسیز کرتے ہیں, لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ابھی پوٹینشیل بہت ہے, لیڈرشپ بھی ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جو آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا ملک ایسا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی کھل کے بات کر رہی ہے کہ ہم نے اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے. ہمارے پاس بہت سے ریسورسز ہیں, جس میں آپ نے کہا کہ کوسٹل سر وہ میجر سٹیک ہولڈرز ہیں. جی ہاں, انہوں نے ہماری سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے. دیکھیں منرلز کی ہم جب بات کرتے ہیں, ایگریکلچر کی ہم بات کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بات کر رہے ہیں سروسز کی, تو اب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے, جس طرح انجینئر صاحب نے کہا ہے کہ پرائم منسٹر بڑے کین ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اکانومی کو بہتر کیا جائے. دیکھیں ہمارے جو 2-3 مسئلے ہیں نا, میجر جو ہمارا ایشو ہے وہ ہے اکانومی, اس کے بعد ہے سیکیورٹی کی جو سچویشن ہے اس وقت آپ دیکھ لیں کہ بہت زیادہ اچھی ہو رہی ہے. اور جو بھی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں وہ بھی ان شعبوں میں آئے گی, کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ سعودی عربیہ نے بھی, UAE نے بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم جو انویسٹ کریں گے وہ منرلز میں اور جو دوسرے جو ایگریکلچر میں, اکانومی میں. تو اگر وہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ پاکستان کی جو GDP ہے وہ بھی بڑھ جائے گی, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی بڑھے گی, اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ایکسپورٹ میں اضافہ ہوگا. ایکسپورٹ میں اضافہ ہوگا تو آپ کی جو ریزروز ہیں ان میں بھی اضافہ ہوگا. ریزروز میں اضافہ ہوگا تو ظاہر ہے مہنگائی کی شرح کم ہوگی. لیکن اینڈ میں ایک بات کر دوں کہ اگر آپ اس کی حکومت کی کارکردگی دیکھیں تو 33 سے جو مہنگائی کی انفلیشن تھی وہ 12 سے نیچے آ گئی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ وال اسٹریٹ جرنل کہہ رہی ہے, نیو یارک ٹائم کہہ رہا ہے, اس کے ساتھ موڈیز کہہ رہے ہیں, اس کے ساتھ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کہہ رہا ہے, ورلڈ بینک کہہ رہا ہے. یہ ان کی رپورٹس ہیں, یہ انہوں نے جو اینولی, دی اکانومسٹ کہہ رہا ہے جو اینولی وہ لکھتے ہیں, مطلب عالمی مالیاتی ادارے کہہ رہے ہیں, بالکل جو ادارے چھاپ رہے ہیں باقاعدہ اس پہ. ہماری اکانومی بہتر ہو رہی ہے, لیکن ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بھی ضرورت ہے. اچھا میں چاہوں گا کہ آپ اس پر ذرا تھوڑے سے روشنی ڈالی, کنکلوڈ کیجئے گا ون لائنر, کہ معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام تو ہم بڑا عام بولتے ہیں نا کہ جی سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. حکومت کے لیے پیرلل ان دونوں چیزوں کا, ان دونوں محاذ پہ لڑنا زیادہ مشکل ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ بس ول ہو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس پہ ہماری زیرو ٹالرنس ہوگی آگے فیوچر میں نا گورنمنٹ کی. ہم کیونکہ پارلیمنٹ بنی اس چیز کے لیے کہ اگر کوئی آپ ایجیٹیشن کرنے جا رہے ہیں کچھ بھی کریں تو آئیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بات کریں. اسٹریٹس پہ کرنا ہے تو پھر ڈیموکریسی کی کیا ضرورت ہے؟ تو ڈیموکریسی اس لیے ہے کہ آپ آئیں پارلیمنٹ میں بیٹھیں, ہمارے ساتھ بات کریں, آپ کے جو ایشوز ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سالو کریں گے. لیکن پولیٹیکل اسٹیبلٹی از ویری امپورٹنٹ. ہماری پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے سر ایڈمنسٹریٹو انفراسٹرکچر جو ہے, جو ہمارا پورے کا پورا انتظامی ڈھانچہ ہے, جو ہمارا ڈیموکریٹک سٹرکچر ہے, اس کو مؤثر کرنا ہوگا. بالکل کرنا ہوگا, اور اس کے اوپر ہماری پوری فوکس ہے. فوکس ہے. بہت شکریہ انجینئر گل اصغر خان غور صاحب, ممبر قومی اسمبلی استحکام پاکستان پارٹی سے, آپ کا بہت شکریہ. بابر غورسی صاحب تشریف لائے, آپ کا بھی بہت, دونوں حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین یہاں ہم ایک بریک لیں گے, اور بریک کے بعد بات کریں گے فلسطین کی اور امریکی سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر ہونے والے حملے کی, ایک بریک کے بعد. مسلمان کے پیارے ہیں حسین, چرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے, حسین منی و انا من الحسین, حسین منی و انا من الحسین.
کراچی کی قدیم امام بارگاہوں کے حوالے سے تاریخ نے بہت کچھ محفوظ کیا۔ امام بارگاہ در حقیقت حسینی مدرسہ ہے۔ تاریخ میں اس ذکر کو امام بارگاہ، عاشور خانہ، عزا خانہ، تکیہ، امام کوٹ، امام بارگاہ، ایک ہی ان جگہوں کے نام ہیں۔ یہ تقریباً 200 سالہ قدیم امام باڑہ ہے۔ کربلا کا درس، اقدار، تہذیب، اس کو بتانے کا ذریعہ امام بارگاہ۔ فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے، حسین و منی۔ ویلکم بیک ناظرین، بات کریں گے سابق امریکی صدر اور ریپبلکن پارٹی کے امیدوار یعنی صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور اس میں وہ بال بال بچ گئے ہیں۔ حملہ آور کو موقع پر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ایف بی آئی نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ 20 سالہ تھامس میتھو کروکس جس نے یہ حملہ کیا ہے، اور سوشل میڈیا پر اس کی ایک ویڈیو اور اس کا وہ بیان بھی جاری ہو جس میں وہ ریپبلکنز کے ساتھ ایک نفرت کا اظہار کرتے ہوئے اور ڈونلڈ ٹرمپ پہ شدید تنقید کرتے ہوئے نظر آیا ہے۔ کچھ سابقہ صدور کا ذکر یہاں پہ کرتے چلیں جن پر ماضی میں بھی حملے ہو چکے ہیں۔ 1912 میں صدر تھیوڈر روزویلٹ پر حملہ ہوا، اس کے بعد 1933 میں فرینکلن روزویلٹ پر حملہ ہوا، 1950 میں صدر ہیری ٹرومن پر حملہ ہوا، یہ حملہ بھی وائٹ ہاؤس کے بہت قریب ہوا۔ 1963 میں صدر جان ایف کینڈی پر حملہ ہوا، یہ بھی ایک ایسا حملہ تھا جس میں وہ بچ گئے۔ 1975 میں صدر جیرلڈ فورڈ پر حملہ ہوا، 1981 میں رونلڈ ریگن پر حملہ ہوا، اور اسی طرح 2011 میں صدر باراک اوباما پر حملہ ہوا۔ 13 سال بعد اب یہ حملہ ہوا پینسلوینیا میں ایک انتخابی مہم کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ پہ۔ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ان کو سمپیتی حاصل ہوئی ہے اس سے، ان کا ووٹ بینک اس سے بڑا ہے، پاپولیرٹی اور ایک پاپولسٹ موو جو بڑھ گئی ہے ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ میں، اس سے کیا ان کو کوئی کیا اس حملے کے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ بینیفیشری بھی ہیں؟ اس حوالے سے پاکستان نے، ہمارے صدر آصف علی زرداری نے اور وزیر اعظم پاکستان نے بھی اس حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور سیاست میں تشدد کو کنڈیم کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بہت سارے جو مختلف لوگوں کے خیالات ہیں، مختلف چہمہ گوئیاں ہیں، لیکن کچھ حقائق پر ہم بات کریں گے۔ فیض رحمان صاحب اس وقت واشنگٹن ڈی سی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیض رحمان صاحب بہت شکریہ، بتائیے گا سر، ذرا تفصیلات سامنے رکھیے گا، کیا اس کے محرکات تھے، اب تک کیا تحقیقات ہوئی ہیں اور اس کا ریپبلکنز کی سیاست پر کیا اثر ہوگا؟ جی بہت بہت شکریہ بخاری صاحب، اٹس آلویز گڈ ٹو بی آن یور شو۔ دیکھیے اس وقت کا جو ایک ایف بی آئی نے جو ایک اسسمنٹ دیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک لون وولف یعنی ایک اکیلا ایک تنہا شخص تھا، اس کے پیچھے کوئی سازش نہیں ہے۔ فی الحال ایسا نہیں نظر آتا ہے کہ یہ باقاعدہ کسی منصوبے کے تحت ایک گروہ نے یا کسی ایک ان کی مخالف پارٹی نے یا کسی بھی ایک ان کے مخالف نے اس پہ حملہ کرایا ہو۔ یہ ایک چھوٹے سے بہت ہی چھوٹا شہر ہے پینسلوینیا کا، وہاں کا ایک 20 سالہ شخص، جیسے کہ آپ نے تفصیلات میں اس کا نام بھی بتایا۔ تو یہ فی الحال تو یہ ایک اسسمنٹ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ کوئی چیز یہاں بعید نہیں ہے، اس کو آپ آگے بھی بڑھا سکتے ہیں اور تحقیقات جیسی سامنے آتی ہیں۔ لیکن بہرحال ایک تشویش کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جو آپ نے جن ٹریجڈیز کا ذکر کیا، خصوصاً جان ایف کینیڈی، جب ان پر قاتلانہ حملہ ہوا اور قتل ہوئے تو ان کے قاتل کو بھی اسی طرح سے کچھ دنوں بعد جو ہے گولی مار کے اس کے قاتل کو بھی ہلاک کر دیا گیا تھا۔ تو جو لوگ یہاں سوال اٹھا رہے ہیں وہ یہ کہ ایک 20 سالہ لڑکے کو جو پوزیشن لے کے بیٹھا تھا، کیا اس کو مارے بغیر بھی یہ اس کو قابو کر سکتے تھے، اور کیا ہماری جو سیکرٹ سروس ہے یو ایس کی، اس کی یہ کیپیسٹی یا یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس کو زندہ گرفتار کر کے مزید تحقیقات کا اس کو حصہ بناتے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ اس کی موت کے ساتھ، قاتل کی موت کے ساتھ، اگر وہ واقعی قاتل ہے، یہاں پر آپ نے خود ذکر فرمایا کہ بہت سی چیمہ گوئیاں ہو رہی ہیں، بہت سے لوگ بہت سی باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ اگر وہ قاتل ہے تو اس کو اگر زندہ پکڑا جاتا تو شاید کچھ بہتر تفصیلات
سامنے آتی ہیں اور تحقیقات میں بہتر مدد ملتی. تو یہ بہرحال ایک وہ ہے. اور جہاں تک اگر آپ دیکھیں اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, یہاں کا جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے بہت تیزی سے بدلا ہے. دونوں پارٹیز فیض کی رحمان طرف صاحب, بائیڈن نے اسے ابھی تک قاتلانہ حملہ نہیں, اور جب فوری طور پر جب یہ حملہ ہوا تو اسے قاتلانہ حملہ نہیں قرار دیا گیا. چہ میں گوئیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. ڈیموکریٹس کو کوئی پولیٹیکل لاس اس سے ہوا ہے, کوئی سمپیتھی گین ہوگی, کوئی ریپبلکن اس کے کہیں بینیفیشری بھی آپ کو نظر آتے ہیں؟ جی دیکھیے, بہت اچھا سوال ہے. اس کو ہم اگر یہ دیکھیں کہ اگر ریپبلکن پارٹی کا ٹرمپ کو زیادہ سپورٹ دینا اور رالی اراؤنڈ کرنا ان کی شخصیت کے گرد, وہ اگر ڈیموکریٹک پارٹی کا نقصان ہے تو یقیناً اس سے ڈیموکریٹک پارٹی کی جو ان کی جو انٹرنل ڈیویژنز ہیں ریپبلکن پارٹی کا, اس سے ان کو کچھ فائدہ ہونا تھا بائیڈن صاحب کو. تو میں نہیں سمجھتا کہ اب وہ فائدہ موجود ہے زمین پر, کیونکہ اس واقعے کے بعد وہ لوگ جو کہ سائیڈ لائنز پر بھی بیٹھے تھے اور ابھی بھی تھوڑے سے ذرا کیا کہتے ہیں اسے, تھوڑا سا کنفیوز تھے کہ وہ کیا ٹرمپ کو سپورٹ کریں نہ کریں, اب وہ کھل کے سامنے آ گئے. بلکہ میں آپ کو اس میں کچھ دو چار جو بہت بڑے بڑے نام ہیں, یعنی خود جو ایپل کمپیوٹرز کے ایک جو چیف ایگزیکٹو ہیں اسٹیو کوک, پھر ٹویٹر کے یا ایکس کے جو مالک ہیں اور سی ای او بھی ہیں ایلان مسک, وہ پہلے یہ لوگ ذرا تھوڑے سے باتوں میں اشاروں کنایوں میں ذکر کیا کرتے تھے ٹرمپ کا, لیکن اب باقاعدہ کھل کر بالکل بغیر کسی ابہام کے انہوں نے سپورٹ کا اعلان کر دیا ہے. اور یہاں پر وہ لوگ تو آپ کو لگتا ہے فیض رحمان صاحب کہ اس کو ایک ایز اے سینٹیمنٹ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں ریپبلکن آنے والے دنوں میں, کیونکہ ایک پاپولسٹ موو نظر آ رہی ہے, ہمیں پوری دنیا میں نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے, ٹرمپ نے جو, اب مجھے نہیں معلوم کہ واقعی ان کے ذہن میں کیا تھا, لیکن جو اس کا ریاکشن, جو فوری ریاکشن جو ٹرمپ نے دیا نا, وہ بہت پاورفل ریاکشن دیا. وہ ایک طرف سے زخمی تھے, ان کا خون بہہ رہا ہے, کان پہ ان کی گولی لگی ہے اور ان کو سیکرٹ سروس نے گھیرا ہوا ہے, اور وہ فائٹ, ایک مٹھی پوری ایک ہاتھ کی بنا کر وہ فائٹ کا میسج دے رہے ہیں. تو یہ وہ ہے جو وہ ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز کے اگر ایڈز بھی رن کرتے اپنی کیمپین کے لیے, تو وہ فائدہ نہیں ہوتا, وہ امپیکٹ نہیں ہوتا جس طرح سے اس ویڈیو نے پوری ان کی جو پارٹی کو گیلونائز کیا ہے. اب دیکھیے, اس کا جو تھوڑا بہت امپیکٹ ہوگا اس ملک کی سیاست پر, جیسے کہ آپ جانتے ہیں جو ماگا کا جو, یا میگا جسے کہتے ہیں, میک امریکہ گریٹ اگین, جو ان کا نعرہ تھا ٹرمپ صاحب کا, تو وہ یہ انتہا پسند لوگ اس کو زیادہ پسند کرتے تھے اس نعرے کو, اسپیشلی سفید فام جو طبقہ ہے یہاں پر. لیکن وائٹ سپریمیسٹس کو زیادہ اس سلوگن کو پسند کیا انہوں نے. جی ہاں. لیکن اب اس واقعے سے پہلے خیال یہ تھا کہ شاید ٹرمپ کسی ایسے وائس پریزیڈنٹ کو لیں گے, اپنا کینڈیڈیٹ بنائیں گے جو کہ تھوڑا سا اس کو معتدل میسج کو کرے. لیکن اب میں نہیں سمجھتا کہ وہ, اب جو ایک ہارڈ لائنر آپ دیکھیں گے جس میں جے ڈی وینس کا جو ایک نوجوان, نسبتاً آئی تھنک ہی از اونلی اباؤٹ 40 ایئرز اولڈ, اور ماگا کے ان کے بہت بڑے سپورٹر رہے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے جو اب یہ اگلے ہفتے جو کنونشن شروع ہو رہا ہے ریپبلکن پارٹی کا, اس پہ ٹرمپ کا اور زیادہ ہولڈ بڑھے گا, ان کے اسپیکرز زیادہ اس چیز کو سپورٹ کریں گے, اور ماگا کا جو نعرہ ہے وہ اور زیادہ ریزاؤنڈنگ وے میں آپ کو سنائی دے گا وہاں پر. تو یہ ریپبلکن پارٹی کو اس میں ایک بلیسنگ ہے, مطلب آئی ہیٹ ٹو سے دس, لیکن ایک اس سے اس پورے واقعے کو اس افسوسناک. فیض رحمان صاحب آپ کا بہت شکریہ, ہم آپ کو پھر بھی مدعو کریں گے. امریکہ واشنگٹن ڈی سی سے ہمارے ساتھ موجود تھے فیض رحمان صاحب, سینئر تجزیہ کار. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی. امریکہ جیسا ملک جو کہ ایک سپر پاور ہے, اگر ادھر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو یہ انتہائی افسوسناک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ غزہ میں اسرائیلی افواج کی جانب سے بربریت کا ایک سلسلہ بھی جاری ہے, اس پر پوری دنیا کی مجرمانہ خاموشی, اور المواسی پناہ گزین پر ایک وحشیانہ حملہ ہوا ہے. 90 سے زائد جو فلسطینی ہیں ان کو شہید کر دیا گیا, 300 سے زائد زخمی, اور ان کی مدد کو پہنچنے والے جو امدادی کارکن تھے ان کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے. 7 اکتوبر سے اب تک 38,000 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں, 38,445, اور 84,000 کے قریب زخمی ہو چکے ہیں. ادھر حماس کے رہنما نے کہا ہے کہ جب تک بمباری کا سلسلہ اور قتل و غارت کا اور وحشیانہ بمباری کا سلسلہ ختم نہیں ہوا, ہم کوئی معاہدہ نہیں کر سکتے. یہ تھی آج کا پروگرام نیوز نائٹ. فیڈ بیک کا انتظار رہیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.